Assalamu alaikum. Welcome to Human-Computer Interaction. Today is lecture number 34 and the title of today's lecture is Evaluation Part 6. تو آج ہم مزید ڈسکشن کریں گے ایویلیویشن کے بارے میں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا. In the last lecture we discussed the trunk test and some of the characteristics of the home page. So we have been talking about how to conduct evaluation, and in our previous lectures we have been talking about some web design principles. Specifically ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نیویگیشن سسٹمز ویب سائٹس کے لیے اور ویب ایپلیکیشنس کے لیے آپ کو کس طرح بنانے چاہیے, کس طریقے سے ڈیزائن کرنا چاہیے. اس کے ذریعے سے ہم پھر ایک ہیورسٹک ایویلیویشن بہتر طور پر کر سکتے ہیں. In the last lecture we looked at one technique which is known as the trunk test. تو اگر آپ ایک ویب پیج پہ چلے جاتے ہیں and if you can identify certain critical components on the web page, then that means it has passed the trunk test. کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ ہوم پیج سے ایک ویب پیج تک نہیں پہنچتے بلکہ آپ نے کوئی بک مارک کیا ہے, آپ نے سرچ انجن کے ذریعے سے سرچ ریزلٹس فیچ کیے اور ڈائریکٹلی آپ ایک nth لیول پیج پر پہنچ جاتے ہیں. So the trunk test enables us to assess that how good the navigation system of a web page is. تو اس کے اندر ہم یہ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ کیا اس کا پیج نیم ہے, اس کا سائٹ آئی ڈی ہے, can we recognize the main sections of a website. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک ہوم پیج کی پرٹیکولر کیریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے. What are the special requirements that a web page should fulfill. تو جہاں تک ہوم پیج کا تعلق ہے اس کے اندر ہوم پیج کے اوپر یہ چیز بہت واضح ہونا چاہیے that what this site is meant for. What is the purpose of this site. یہاں پر آپ کیا انفارمیشن اویل کر سکتے ہیں, what facilities and features can you access. We can also use what is known as a tagline. This is a piece of text, descriptive text, which provides elaboration on the purpose and the services available on a particular website. آپ ویلکم ٹیکسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ ون تھنگ دیٹ وی مینشنڈ دیٹ شوڈ ناٹ بی یوزڈ آر مشن اسٹیٹمنٹس. مشن اسٹیٹمنٹس جنرلی دے کنسسٹ آف ویری آفیشیل اینڈ فارمل لینگویج. تو آن اے ویب پیج پیپل آر آلویز ان اے ہری. یوزرس چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ان کو انفارمیشن مل جائے. سو یو شوڈ ٹرائی ٹو اوائڈ اینی ٹیکسٹ which is long and which uses formal language. اس کے بعد ہم نے ایک کیس اسٹڈی دیکھا. We looked at a particular website and we started to evaluate it against some heuristics. In today's lecture, we will continue our evaluation. So, let's begin. So, in the last lecture, we were viewing a website and we were evaluating this against certain heuristics. تو اب ہم پھر اس ویب سائٹ کو کھولتے ہیں. First of all, I would like you to identify the main components that make up a global navigation system. تو کیا آپ یاد کر سکتے ہیں کہ ایک global navigation system میں کیا کیا ایلیمنٹس ہونے چاہیے؟ ذرا گیس کریں. So the global navigation system should consist of sections, subsections,
site ID, utilities, local navigation. تو اب آپ دیکھیں کہ کیا آپ مختلف ایلیمنٹس کو آسانی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ نہیں. So here we can see that on the left hand side there is a site ID shown by the logo. اس کے نیچے کچھ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے. This text is in a very light color, so it is not very visible. اس کو ہم ٹیگ لائن کہتے ہیں. This text is called the tag line. Below the logo and the tag line, you will see that there is a bar. And on this bar, there are various options. تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپشنس کیا ہیں. Firstly, we have home, my Zaibatsu, AO store, events, classifieds, resources, about AO. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایک اچھا فیچر ڈسکس کیا تھا, ایک کریٹیکل فیچر ڈسکس کیا تھا کہ ایک ویب نیویگیشن سسٹم میں کیا ہونا چاہیے. ون میتھڈ آف شوئنگ سیکشنس ان دی گلوبل نیویگیشن بار از بائی یوزنگ ٹیبس. تو جس سیکشن میں آپ ہیں اس سیکشن سے ریلیونٹ جو ٹیب ہے وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا آگے اپیئر ہوتا ہے. وی کین سی دیٹ دس ویب سائٹ آلسو امپلائز دس ٹیکنیک. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہوم کا ٹیب اس وقت ہائی لائٹڈ ہے اینڈ ویژولی ہمیں یہ چیز پرسیو ہو رہی ہے, ہم یہ پرسیو کر پا رہے ہیں کہ اس وقت ہم ہوم پیج کے اوپر ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہوم کا ٹیب وہ ہائی لائٹڈ ہے اینڈ اٹ از ایکسٹینڈنگ اکراس دا پیج. یعنی جو کلر ہوم کے ٹیب کا ہے وہی کلر پورے بار میں آپ کو نظر آ رہا ہے ٹوارڈز دا لیفٹ اینڈ ایٹ دا باٹم رائٹ ہینڈ سائڈ. سو دیز ٹیبس آن دی مین بار, آن دا گلوبل نیویگیشن بار, آر دی مین سیکشنز. تو ٹیبس کے ذریعے سے ہم نے مین سیکشنز دکھا دیے ہیں. Now, if you look towards the right hand side above the bar, تو ہمیں سرچ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ اس کے نیچے کچھ لنکس ہیں, آرکائیوز, بلاگ ٹاپکس, ایڈوانس سرچ. تو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ یوٹیلیٹیز کچھ فیچرز ہوتے ہیں which help you to find the main content. جو پرائمری کانٹینٹ ہوتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے, اس تک پہنچنے میں یہ آپ کی مدد کرتے ہیں. اینڈ بیکاز دیز فیچرز یوٹیلیٹیز آر ناٹ دی پرائمری کانٹینٹ, اس لیے یہ لیس ویزیبل ہونے چاہیے. اس میں آپ نے دیکھا کہ اس سے متعلق جو لنکس ہیں وہ ذرا چھوٹے سائز میں ہیں. دے آر اسمالر دین دی ٹیکسٹ آن دی مین نیویگیشن بار. ایک بار پھر دیکھتے ہیں تو واضح طور پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لنکس یہ مین نیویگیشن بار کے سیکشن سے چھوٹے ہیں. سو دیز آر یوٹیلیٹیز which are shown less prominently than the main sections. So this is a good implementation of design. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. اگر آپ اوپر نظر ڈالیں تو آپ کو لاگ ان کا فیچر اس میں نظر آئے گا. Again, login is a utility, but the most prominent thing is the main navigation bar and the site ID. اب میں ایک بار پھر اسی لنک پر کلک کرتا ہوں جس پر میں نے پچھلے لیکچر میں کلک کیا تھا. This will take me to an article that I am interested in reading. تو میں نے کلک کیا اور اب نیا پیج براؤزر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. Now, focus your attention on the main navigation bar. کیا آپ کو کوئی فرق نظر آیا؟ You see any difference in the appearance of the navigation bar compared to the previous page? کیا کوئی فرق ہے اس کے اندر؟ اس میں ایک ڈفرینس ہے.
جب ہم ہوم پیج کے اوپر تھے تو نیویگیشن بار میں ہوم کا ٹیب یہ ہائی لائٹڈ تھا اور واضح طور پر یہ نظر آ رہا تھا کہ ہم ہوم کے سیکشن میں ہیں. لیکن اب ہوم کا ٹیب وہ اس طریقے سے ہائی لائٹڈ نہیں ہے جیسے پہلے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ہوم کے سیکشن میں نہیں ہیں. اینڈ بیکاز وی ہیو کلکڈ آن اے لنک فرام دا ہوم پیج and we have gone to another page, so we know that we are not in the home page. اب آپ دیکھیں اور بتائیے کہ کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ اب آپ کس سیکشن کے اندر ہیں؟ Can you tell what section you are in right now? A very important principle that we have discussed time and time again is consistency. Now, what do we mean by consistency in this particular situation? اس circumstance میں consistency سے کیا مراد ہے؟ well ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ ایک سیکشن پر کلک کریں، ایک پیج میں جائیں، تو اس پیج سے متعلقہ جو ٹیب ہے وہ ہائی لائٹ ہو جائے. تو اگر آپ سیکشن اے سے سیکشن بی کے پیج میں گئے ہیں تو سیکشن بی کا ٹیب ہائی لائٹ ہو جانا چاہیے. تو پہلے ہم ہوم سیکشن میں تھے اور یوزلی اس میں ایک ہی پیج ہوتا ہے، ہوم پیج. تو ہوم پیج کا ٹیب ہائی لائٹر تھا. تو اب کون سا ہائی لائٹر ہے؟ ایک دفعہ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو. اینڈ ہیئر وی کین سی دیٹ نن آف دی ٹیبس آن دی نیویگیشن بار آر ہائی لائٹڈ according to the design principle of consistency and the convention that we are using in this particular website. اس کا مطلب یہ ہے، ہم اس سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ نیویگیشن بار کے اوپر جتنے سیکشنز ہمیں نظر آتے ہیں اس میں ہم کم از کم نہیں ہیں اس وقت. We are not on a web page which belongs to any of the main sections which are represented by the tabs on the navigation bar. کیونکہ اگر ہم ہوتے تو پھر یہ ٹیبس ان میں سے کوئی ٹیب وہ ہائی لائٹڈ ہوتا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس سیکشن میں ہیں؟ What section are we in? اب آپ ذرا دیکھیں اور پھر مجھے بتائیے. So we are not in any of the main sections. So where are we? اگر ہم نیویگیشن بار کے نیچے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک نظر ڈالیں، ہمیں کچھ ٹیکسٹ نظر آئے گا. کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ کیا ہے؟ If you recall our discussion in the previous lectures, this text is actually there for a purpose. ظاہر ہے کہ ٹیکسٹ کسی مقصد کے لیے ڈالا گیا ہے. These are actually breadcrumbs. breadcrumbs یہ نیویگیشن کا ایک طریقہ ہے اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ہم کون سے سیکشن میں ہیں. These are you are here indicators. This tells us where we are in the scheme of things. اس وقت ہم ویب سائٹ کے کون سے سیکشن میں ہیں، کون سے لیول پر ہیں. So this tells us about that aspect. اب آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس سیکشن میں ہیں. اگر ہم صرف ٹیکسٹ کو پڑھیں تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ہوم پیج سے آئے ہیں اینڈ وی آر ناؤ ان دی آلویز آن جنریشن سیکشن. اس کے ساتھ ساتھ کچھ سمبلس بھی ہیں، وہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. تو ایک چیز کا اندازہ ہم لگاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم آلویز آن جنریشن کے سیکشن میں ہیں. یہ سیکشن کیا ہے تو ہم اس پہ ڈسکشن نہیں کرتے. ہمیں صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آلویز آن کا جنریشن کا سیکشن ہے اور اس سے متعلقہ پیج ہم اس وقت ویو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ کیریکٹرز نظر آ رہے ہیں، کچھ سمبلز نظر آ رہے ہیں. کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے؟ فرسٹ آف آل وی کین سی دا پلس سائن which precedes the home text. ہوم سے پہلے ایک پلس سائن نظر آ رہا ہے
ہوم کے بعد کچھ ایروز ہیں اینڈ دیر از اندر پلس سائن. کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ یوزلی دی ڈیزائن کنونشن فار بریڈ کرمز از دیٹ یو اسٹارٹ فرام دا ہوم پیج. آپ پہلے ہوم کا ٹیکسٹ لکھتے ہیں اور اس کے بعد گریٹر دین سائن ڈال کر آپ پھر نیکسٹ سیکشن یا سب سیکشن لکھتے ہیں. اس طریقے سے آپ تمام سیکشنز کے نام لکھتے چلے جاتے ہیں until you reach the page that you are viewing. تو آخر میں جس پیج کو آپ ویو کر رہے ہیں وہ بھی بریڈ کرمز کے اندر نظر آتا ہے. اور کنونشن کچھ یوں ہے کہ جو سیکشنز جن کے ذریعے سے آپ اس پیج تک پہنچے ہیں وہ ہائپر لنکس ہوتے ہیں. You can click on them and go back to a certain level. اور جس پیج کو آپ ویو کر رہے ہیں اس کا ٹیکسٹ سمپل ٹیکسٹ کی فارم میں نظر آتا ہے. وہ یوزلی ہائپر لنکڈ نہیں ہوتا. اب اس کی روشنی میں بتائیے کہ یہاں پہ کیا پرابلمس ہیں. فرسٹ آف آل, the symbols and characters used in these breadcrumbs, they do not conform to established design conventions. اب کنونشن کیا ہوتا ہے اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں. Any practice, any method, any technique which is widely adopted and is widely used is known as a convention. اور usually آپ کو conventions follow کرنا چاہیے. جب ہم انٹرفیسز کی ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی certain conventions ہیں which we should follow. ایک اور convention جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے that is of the logo of the website. ہر ویب پیج پر ایک لوگو ہوتا ہے اور اس وقت currently the convention is کہ جب آپ اس پہ کلک کریں تو کسی اور پیج پر آپ کو لے جاتا ہے. وہ پیج کون سا ہوتا ہے؟ normally the home page. اسی طریقے سے بریڈ کرم سے متعلق conventions ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے. So here some conventions have not been followed. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا پرپس کیا ہے. What is the purpose of these symbols? پلس کا کیا مقصد ہے؟ ڈبل گریٹر دین سائنس کیوں دیے ہوئے ہیں؟ اب یہاں پر ہم اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا پلس سائن کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس پہ کلک کریں تو ایک ٹری فارم میں ایک ٹری ویو ہمیں نظر آ جائے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ان ونڈوز بیس کمپیوٹر سسٹمز تو ٹری ویوز ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراس کا سائن لگا ہوا ہے, تو شاید اگر میں اس پہ کلک کروں تو ایک ٹری ویو نظر آئے جیسا کہ ونڈوز بیس کمپیوٹر سسٹمز میں ہوتے ہیں. اس ویو کو آپ ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اور کلیپس بھی کر سکتے ہیں. لیکن نارملی جہاں پر یہ بریڈ کرمز اس وقت سچویٹڈ ہیں وہاں پر اس طرح کا فنکشن نہیں ہوتا. اب اگر میں ماؤس کے کرسر کو پلس سائن کے اوپر لے کے جاؤں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ انڈیکس پیج کو ریفر کر رہا ہے. اسی طریقے سے جب ہم ہوم کے اوپر کرسر کو لے کے جاتے ہیں اگین اٹ ریفرز ٹو دی انڈیکس پیج. دس مینس that in this case the plus sign is not serving any useful value added purpose. یہ ڈیزائن کنونشنز کے مطابق نہیں ہے اور اس کی کوئی اسپیشل ریزن نہیں ہے. We also mentioned that can be situations where conventions are not followed. لیکن اس کی ایک خاص وجہ ہونی چاہیے. In this case we do not see any special reason. کوئی خاص وجہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم نیکسٹ پلس سائن پہ کرسر لے کے جاتے ہیں اینڈ وی کین سی اٹ ریفرز ٹو اے سرٹن پیج. پھر ہم اس کے بعد ٹیکسٹ پر کرسر لے کے جاتے ہیں اور اس میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ یہ سیم پیج کو ریفر کر رہا ہے. مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ سیم پیج کو ریفر کر رہا ہے؟ Well, I can see this by looking at the status bar.
تو براؤزر کے باٹم پر ایک اسٹیٹس بار ہوتا ہے, اور اگر آپ کسی لنک پر کرسر کو لے کے جائیں تو پھر وہ پیج کا یو آر ایل, اس پیج کا یو آر ایل آپ کو اسٹیٹس بار میں نظر آ جائے گا. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ مجھے کافی گیس ورک کرنا پڑا. I had to do some guessing. I had to do some speculation. تو جب بھی ہم انٹرفیسز ڈیزائن کریں اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس طریقے سے ڈیزائن نہ کیا جائے کہ یوزر کو گیس کرنا پڑے. Things should be very, very obvious and easy to understand. تو یہ تو بریڈ کرمز کی بات ہو گئی. Let's go back to the original question. What section am I in right now? میں اس وقت کون سے سیکشن میں ہوں؟ So we have speculated and made up our mind that we are now in the always on generation section. But here we can clearly see that there is no option to show the always on generation section. کیا یہ سیکشن ایک مین سیکشن ہے یا یہ کوئی سب سیکشن ہے یا سب سیکشن ہے؟ There is nothing here that indicates to us the true aspect of this particular section. اب ہم ایک اور ایسپیکٹ پہ نظر ڈالتے ہیں. Let's go back to the home page. اب ہوم پیج آپ کو نظر آ رہا ہے. On the left hand side آپ کو لوگو نظر آ رہا ہے. Below the logo there is a bar. In the left hand side of the bar you can see that a date is being displayed. اس کے ساتھ کچھ اور انفارمیشن بھی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹ بھی ہے اور ساتھ ٹائم بھی دیا ہوا ہے, and that is followed by something else. تو سب سے پہلے ہم ڈیٹ کو دیکھتے ہیں. The date here says March 15, 2005. اب یہ ڈیٹ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ کیا یہ ڈیٹ یوزر کے کمپیوٹر کی ڈیٹ ہے؟ کیا یہ ڈیٹ اس سرور کی ڈیٹ ہے جہاں پہ یہ ویب پیج ہوسٹڈ ہے؟ Is this date referring to the time when this page was updated or created? کیا آپ گیس کر سکتے ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ once again اس کو دیکھتے ہیں. یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ ڈیٹ کس چیز کو ریفر کر رہی ہے. We are not sure. In fact, we are now slightly confused. اب ہم speculation کر رہے ہیں. So like I said before, when we design interfaces, we should design them in a way that it does not create confusion. اور یوزر کو سوچنا نہ پڑے اور اس کو اسپیکولیٹ نہ کرنا پڑے. اس کے بعد ٹائم لکھا ہوا ہے. The same issues and confusion which we were having in the date applies to the time as well. اس کے بعد V لکھا ہوا ہے and 1.1. Now for a lay person, for a common person, it might not be very easily understandable what V 1.1 means. People who work in the technology domain may be able to figure this out. V usually refers to version. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ورژن نمبر ہے. So this is version 1.1. تو ایک بار پھر اس کو دیکھتے ہیں. Here we have a situation where a convention is not being followed. Usually version numbers home page کے اوپر ڈسپلے نہیں ہوتے. In fact, very few websites will have a version number جو کہ یوزر کو نظر آئے. لیکن اس کیس میں ورژن نمبر دکھایا جا رہا ہے. اب میں ماؤس کرسر کو اس لنک کے اوپر لے کے جاتا ہوں and the tool tip tells me that this is the change log.
So by reading this, I am now sure about my speculation. اب میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں and a new page appears. اس ویب پیج پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈفرنٹ ورژنس ہیں. سو ڈفرنٹ ورژنس آف دا ویب سائٹ. ڈفرنٹ ورژنس کب بنائے گئے اور مختلف ورژنس میں کیا فیچرز نئے ایڈ کیے گئے, کیا چینجز اس میں کی گئیں. یوزلی users will not be interested in the version number. Users will be interested in any new content that will be added to the website. تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ہسٹری کا سیکشن بنائیں جس میں ہسٹری ویب سائٹ کی دی جائے کہ کون سے مرحلے پر کون سی چینجز کی گئی تھیں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ V1.1 لکھنے سے کچھ کنفیوژنس پیدا ہو رہی ہیں, کچھ شبہات پیدا ہو رہے ہیں. اینڈ دس از ناٹ اے کنونشن ٹو ڈسپلے دی ورژن نمبر آن اے ویب سائٹ. سو ونس اگین وی شوڈ ٹرائی ٹو اڈاپٹ کنونشنس ایز مچ ایز پاسبل. اب ہم ایک بار پھر اس ویب پیج پہ جاتے ہیں جس کو ہم پہلے دیکھ رہے تھے. یہاں پر ویب پیج کے اوپر at the very top of the web page we can see some banner ads. تو آپ کو کچھ ایڈورٹس نظر آ رہے ہیں and these are taking up a very large portion of the page. ایک اوپر ایڈ ہے, اس سے نیچے لاگ ان ہے اور اس سے نیچے ایک اور بینر ایڈ ہے. اب اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو کچھ ٹیکسٹ نظر آئے گا. اس ٹیکسٹ پر لکھا ہوا ہے سائن اپ ناؤ, اور اگر آپ ایڈ کو دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے کلک ہیئر فار اے کمپلیمنٹری رپورٹ. یوزلی یہ ہوتا ہے جب بھی کسی ویب سائٹ پر کوئی فری انفارمیشن اویلیبل ہو, جیسا کہ اس کیس میں ہے کہ ایک رپورٹ آپ کو فری مل رہی ہے, تو اس کیس میں یوزلی دی اونرز آف دا ویب سائٹ دے آسک یو ٹو سائن اپ. وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے رجسٹر کریں, اپنے بارے میں کچھ انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کریں, پھر ہم فری میں آپ کو کچھ دیں گے. سو واٹ وی ہیو جسٹ سین آن دا اسکرین آف اے بینر ایڈ اینڈ دی آفر آف اے فری رپورٹ, اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے سائن اپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سائن اپ کرنا پڑے گا. ایک بار پھر اس کو دیکھتے ہیں. سو دا رپورٹ ایڈ اینڈ دین بلو اٹ سائن اپ ناؤ. اس کے علاوہ اگر آپ بینر ایڈ کے بیک گراؤنڈ کلر کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ گرے کلر میں ہے, اور اسی بیک گراؤنڈ کلر کے اندر لنک موجود ہے. اب آپ بتائیے کہ سائن اپ ناؤ پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ ویئر ول یو گو؟ کہاں پہ جائیں گے آپ؟ میرا تو خیال ہے کہ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ اسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پر آپ بینر ایڈ کو کلک کرنے پہ جائیں گے. In other words, the link is mapping to the free report which is being stated in the banner ad. تو ہمارا خیال ہے کہ لنک پہ کلک کرنے سے ہم فری رپورٹ حاصل کر لیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہم بینر ایڈ پہ کلک کرتے ہیں اینڈ اے نیو ونڈو اوپنس. اب براؤزر میں آپ کے سامنے ایک پیج لوڈ ہو رہا ہے, اینڈ ایز پر آور ایکسپیکٹیشن دس پیج از آسکنگ us to fill in some information, is asking us to sign up, and there is a graphic image which says a free complimentary report. تو ہمارا اندازہ صحیح نکلا. ہم نے یہ پرسیو کیا تھا کہ جب اس پہ کلک کریں گے تو ہم ایک فری رپورٹ حاصل کر سکتے ہیں,
لیکن اس سے پہلے ہمیں سائن اپ کرنا پڑے گا. تو ہم نے دیکھا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا. Now because I am interested in getting this report, میں اس کو فل کرتا ہوں, لیکن فل کرنے سے پہلے میری نظر براؤزر ٹائٹل کے اوپر جاتا ہے. آپ ذرا اس پہ غور کیجئے. So here we have a strange phenomena. We are seeing that the browser title is displaying some URL. یہ کوئی ویب سائٹ کا ایڈریس ڈسپلے ہو رہا ہے. اب ایسا کیوں ہے؟ On closer observation, we see that this URL, which is being displayed in the browser title, is corresponding to the URL of the page that we are viewing. جو پیج ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اس سے متعلق URL ہمیں براؤزر کے ٹائٹل میں نظر آ رہا ہے. So at some point, the developers of the web page decided that the browser title should correspond to the URL. Again, this does not conform to design conventions. ہونا یہ چاہیے کہ جو پیج کا نام ہے وہی آپ کو براؤزر ٹائٹل میں نظر آئے یا سم تھنگ سملر. اب میں اس فارم کو فل کرتا ہوں اور فل کرنے کے بعد میں اس کو سبمٹ کرتا ہوں. A new page is now opening. اب ہمارے سامنے یہ ویب پیج کھل گیا ہے and this is thanking us for our interest in the free report. میں اب اس ونڈو کو بند کرتا ہوں. I then return back to the original page. Now I want to see what happens if I click on the link. تو ابھی میں نے بینر ایڈ کے اوپر کلک کیا and according to my expectations I was asked to sign up and fill in a form. اب اس کے نیچے ایک اور لنک ہے within the same background color. اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آپ کے خیال میں کون سا ویب پیج نظر آئے گا؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ Well, I will be expecting to see the same page جو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں. تو اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے سے پہلے مجھے ایک ٹول ٹپ نظر آتا ہے which says become an insider. میں نے اس پہ کلک کیا اور ایک اور پیج کھل جاتا ہے but to my surprise this is not the page that I was expecting. اب میرے سامنے ایک پیج کھل گیا ہے which says store. اس کے اوپر store لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے دو جگہ پر sign up لکھا ہوا ہے. So this web page is not the sign up page for obtaining the free report. اب میری ایکسپیکٹیشن کیا تھی کہ میں اس پہ کلک کروں گا اور سائن اپ کر کے ایک فری رپورٹ حاصل کروں گا. But what happened instead was that I clicked on the link and was taken to the store page. پیج کے اوپر اسٹور لکھا ہوا ہے اور اس پیج کے اوپر سائن اپ کے دو مختلف آپشنز دیے گئے ہیں. So in order to sign up, I first need to click sign up and then again I need to click sign up. تو ایک بار پھر اس کو دیکھتے ہیں. So we can see that this page is offering some tickets and some discounts. تو ان چیزوں کو obtain کرنے کے لیے ہمیں پہلے سائن اپ کرنا پڑے گا. Now if we go back to the original page جہاں سے ہم پہلے آئے تھے تو یہاں پر جہاں سائن اپ ناؤ کا لنک لکھا ہوا ہے there is nothing to indicate that we have to click here to go to the store. ہاں اگر میں اب اسٹیٹس بار کے اندر دیکھوں تو مجھے نظر آ رہا ہے URL کے اندر کہ یہ اسٹور کا پیج ہے. But once again
you should not have very high expectations from users. We cannot expect them to think in the programmer's way or the designer's way. Users behave as they want to behave. So we cannot rely upon them to scroll. We cannot rely upon them to look in the status bar to figure out what is going to happen next. تو کرنا کیا چاہیے؟ We should make things obvious. اگر اسٹور کا سائن اپ ہے تو کلیئرلی لکھیں سائن اپ فار دا اسٹور. اگر فری رپورٹ کا سائن اپ ہے تو اس میں لکھیں سائن اپ فار اے فری رپورٹ. مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم کنفیوژن کو ختم کریں, اس کو ریڈیوس کریں. میک تھنگس کنسسٹنٹ اینڈ سمپل بائی میکنگ اٹ کلیئر. تو اس طریقے سے ہم نے اب اس کا انالیسس کیا ہے. دیر از ون مور تھنگ دیٹ از ورتھ مینشننگ, اینڈ دیٹ دس پیج از بینگ ویوڈ آن اے سرٹن ریزولوشن. Web interface design presents us with many challenges, and one of the challenges is that your web page can be viewed on any kind of resolution. اس کیس میں ہم جو ریزولوشن دیکھ رہے ہیں that is 1024 by 768 pixels. Normally the most common resolution is 800 by 600. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اسی ویب پیج کو ایک لو ریزولوشن پہ دیکھیں تو کیا ہوگا. تو اب میں نے ریزولوشن اسکرین ریزولوشن کو چینج کیا ہے. انسٹیڈ آف 1024 by 768 اس وقت میں نے 800 by 600 کی ریزولوشن میں نے سیٹ کی ہے. So now if we view the web page on the new resolution, we will see that hardly any information is visible. In fact, more than 2/3 of the page is being occupied by the banner adverts, اور اس سے نیچے آپ کو لوگو اور مین نیویگیشن بار آپ کو نظر آ رہا ہے. But everything else is obscured. So right now we are seeing information which is not the primary goal of the user. آپ خود سوچیں کہ یوزر کیا چاہتا ہے. اگر یوزر ایک ایپلیکیشن کے اوپر آیا ہے, ایک ویب سائٹ کو وزٹ کر رہا ہے, تو ظاہر ہے وہ کچھ جاننا چاہتا ہے, وہ کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے. In this case, by obscuring the main content, we are laying obstacles in the path of the user. In this case, we are having some expectations. We expect the user to do some things. وہ کیا ہیں؟ In this case, while viewing the web page on this resolution, we are expecting the user to scroll down. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یوزر انفارمیشن کو دیکھے تو اس کو اسکرول کرنا پڑے گا. Without scrolling, the user cannot see the information. So, designing interfaces for web applications presents us with numerous challenges. Why? Because there can be many resolutions on which the user may be viewing the web page. There may be many different browsers, اور ہر براؤزر کے ڈفرینٹ ورژن ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک یوزر وہ براؤزر اے کو استعمال کر رہا ہو اور اس کا ورژن 4 استعمال کر رہا ہو. دوسرا یوزر براؤزر اے استعمال کرتا ہے لیکن ورژن 6 استعمال کرتا ہے. ایک تیسرا یوزر وہ براؤزر بی کو پریفر کرتا ہے. ایک تیسرا یوزر وہ کسی اور ریزولوشن پر اس کو ویو کر رہا ہے اور کسی اور آپریٹنگ سسٹم کو استعمال کر رہا ہے. سو وی کین سی دیٹ دیر آر سو مینی ڈفرنٹ ویریشنس اینڈ کنفیگریشنس. جب ہم ایک ویب سائٹ بناتے ہیں تو ہمیں ان تمام ویریشنس کا خیال کرنا پڑتا ہے. سو
this makes designing web interfaces much more challenging than a normal software application. So اس کے اندر ہمیں اسکرین ریزولوشن, براؤزر ورژن, براؤزر ٹائپ اینڈ آلسو براؤزر کمپیٹیبلٹی, ان سب چیزوں کا خیال کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یوزر کون سا آپریٹنگ سسٹم استعمال کر رہا ہے وہ بھی ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا. اب ہم کچھ اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ سم ادر ویب سائٹس اینڈ لک ایٹ دم فرام اے ہیورسٹکس پرسپیکٹو. اب ہمارے سامنے ایک ویب پیج ہے. وی آر ویونگ اے ویب پیج. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم اس کے سیکشنز اور اس کی یوٹیلیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. کین وی آئیڈینٹیفائی دا پرپز آف دس سائٹ. تو سب سے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹیبز ہیں. دیز ٹیبس ریپرزینٹ دا مین سیکشنز آف دا سائٹ. اور ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم کس سیکشن کے اندر ہیں؟ تو اس وقت نیوز کا ٹیب ہائی لائٹڈ ہے اینڈ دی بیک گراؤنڈ کلر آف دا ٹیب از ایکسٹینڈنگ اکراس دی گلوبل نیویگیشن بار. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم نیوز کے سیکشن میں ہیں. اب ہم کسی اور ٹیب پہ کلک کرتے ہیں. سو آئی کلک آن دی اسپورٹس سیکشن. جب اس پہ کلک کیا تو یہ ہائی لائٹ ہو گیا اینڈ دی بیک گراؤنڈ کلر آف دا ٹیب از دی سیم ایز دی بیک گراؤنڈ کلر ان دی نیویگیشن بار. اسی طریقے سے میں ویدر کے اوپر کلک کرتا ہوں اینڈ ونس اگین دی ویدر ٹیب از ہائی لائٹڈ. I then go back to the original page. اب یہاں پہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یوٹیلیٹیز کون سی ہیں. In this case, there is a very prominent search bar. اس کے علاوہ in the navigation bar, it tells us about what version we are viewing. Also, we can see that there are some other utilities in the navigation bar. تو اگر ہم نیویگیشن بار میں دیکھیں, at the bottom of the bar it says version. There are two types of versions and right now the international version is selected. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی help کا آپشن بھی ہے. There is information about different versions and there is also a low graphics option. اب میں ایک لنک کے اوپر کلک کرتا ہوں and I'm taken to a new page. The page name on this page is similar to the link on the previous page. So this is consistent. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں on the left hand side there is also a navigation bar. Previously none of the options in this bar were highlighted. اب ان میں سے ایک آپشن ہائی لائٹڈ ہے. ایک ٹیکسچرل آپشن بھی ہائی لائٹڈ ہے اور اگر آپ میپ کو دیکھیں تو وہاں بھی ایک آپشن ہائی لائٹڈ ہے. What you are seeing here are you are here indicators. تو ان کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اس وقت کون سے سیکشن میں ہیں. So we can use various methods by using some kind of small arrow or icon or by highlighting a certain color we can show where the user is at a particular moment in time. تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اس ویب سائٹ کے اندر ڈفرنٹ سیکشنز کیا ہیں اور یوٹیلیٹیز کیا ہیں. This brings us to the end of today's lecture. آج کے لیکچر میں ہم نے ایک ہیورسٹک ایویلویشن کیا. We looked at some case studies. ہم نے یہ دیکھا کہ آپ ایویلویشن کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک ایکسپرٹ ریویو یا پریڈکٹڈ ایویلویشن کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. کون سے ڈیزائن پرنسپلز ہیں جن کے ذریعے سے آپ یہ ہیورسٹک ایویلویشن کر سکتے ہیں.
So hopefully you have now learned how to perform an evaluation. This also concludes our discussion about the evaluation process. So until next time, Allah Hafiz.